नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा भी ख़त्म होने वाला है। आज मैं आपको अपने चौथे खलीफा हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में कुछ बताऊंगी। हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहु मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई और दामाद हैं। हज़रत अली के मुतालिक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आना मदीनतुल इल्म व अलियो बाबुहा, कि मैं इल्म का दरवाज़ा हूँ, हिकमत का घर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। हज़रत अली वो वाहिद हस्ती हैं जिन्होंने उस वक्त इस्लाम कबूल किया जब आपकी उम्र 10 साल थी, यानी बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत अली अलैहिस्सलाम हैं। आपका ताल्लुक़ कबीले कुरैश से था। आपके वालिद का नाम अबू तालिब और वालदा का नाम हज़रत फ़ातिमा बिनते असद था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लक़ब हैदर, कुनियत अबू तुराब और अबुल हसन है। यहाँ पे थोड़ा सा आपके लक़ब हैदर के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि एक मर्तबा हज़रत अली बैठे हुए थे, बच्चे थे, तकरीबन बैठे हुए थे, तो सांप जा रहा था। तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा की वालदा ने जब देखा तो आपने उस सांप को उठा के उसके मुंह से पकड़ के उसे चीर दिया। उस वक्त से उस वक्त से आपका लक़ब जो है ना हैदर, उनकी वालदा उन्हें देखकर हैदर कहा, यानी बहुत ज़्यादा बहादुर। और कुनियत आपकी अबू तुराब और अबुल हसन है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा का निकाह आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किया। अल्लाह ताला ने इन दोनों को हज़रत हसन और हज़रत हुसैन जैसे माया नाज बेटे अता फरमाए, जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती नौजवानों का सरदार करार दिया। अब थोड़ा सा हज़रत अली की सीरत और किरदार के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा बचपन ही से पाकीज़ा अखलाक के मालिक थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेहद सखी, फियाज और इसार करने वाले थे। नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अमानत और दियानत में बेमिसाल थे। शुजाअत, बहादुरी और सखावत हज़रत अली की सबसे नुमाया खूबी थी। हज़रत अली अल मुर्तज़ा ने तमाम ग़ज़वात में बहादुरी के जौहर दिखाए, जिनमें आपने कुफ़ार के नामी ग्रामी सरदारों को वासिले जहन्नम किया। ग़ज़वा खैबर में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मशहूर यहूदी सरदार मरहब को पहले ही वार में कत्ल कर दिया था, जिसकी वजह से यहूदियों का मजबूत कला नाम फतह हुआ और इसी वजह से आपको फ़ातिह खैबर और असदुल्लाह यानी अल्लाह ताला का शेर कहा जाता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। अब हज़रत अली के फ़ज़ाइल के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा बचपन ही से लिखना पढ़ना जानते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कातिबे वही और हाफिज़े कुरान थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुरान मजीद की हर आयत के शान नज़ूल के बारे में जानते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बचपन से ही अटैच थे। तो जैसे जैसे वही आप पर नाजिल होती, आपको उसके शान नज़ूल का भी पता होता। और आप चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंडर रहकर आपकी तरबियत हुई, लिहाजा आप इल्म फ़िक़्ह में भी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नुमाया मकाम हासिल था। सुलह हुदैबिया का मुआहदा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दस्ते मुबारक से तहरीर किया।
صحابہ کرام میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ تینوں خلفائے راشدین، خواہ حضرت ابو بکر صدیق ہوں، عمر فاروق یا عثمان غنی، آپ کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور آپ قاضی اور مجلس شورا کے ممتاز رکن رہے۔ حضرت علی کا شمار السابقون الاولون اور بیعت رضوان کرنے والے صحابہ کرام میں بھی ہوتا ہے۔ 8 ہجری میں نجران سے مسیحیوں کا ایک وفد مدینہ منورہ آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ دعوت قبول کرنے کی بجائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ اگر تمہیں میری باتوں میں کوئی شک ہے تو آؤ مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا نام آیت مباہلہ ہے۔ آیت مباہلہ میں یوں بیان کیا گیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو کہہ دیجئے آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ، اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجے۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں یہ آیت ہے جسے آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ اب اگلی صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت کے ساتھ مباہلے کے لیے میدان میں پہنچے۔ عیسائیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مباہلے کی جرأت نہ ہوئی اور انہوں نے آپ سے صلح کی درخواست کی، جسے آپ نے قبول فرما لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت حسن اور حسین کو بلایا مباہلے والے دن اور کہا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب ہے خدمات، حضرت علی نے کیا کیا خدمات سر انجام دی۔ حضرت علی المرتضیٰ کا دور خلافت تقریباً 4 سال 9 ماہ پر مشتمل ہے، یعنی آپ نے 4 سال 9 مہینے حکومت کی، اور آپ نے دور اندیشی اور حکمت عملی سے مدینہ منورہ میں امن قائم کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک کی حفاظت کے لیے کئی بڑی اور چھوٹی چھاؤنیاں قائم کی اور دریائے فرات پر ایک پل تعمیر کیا، قلعے، مساجد تعمیر کرائیں۔ آپ نے ان کی بیت المال کی حفاظت کا بھی اہتمام کیا۔ قاضیوں کو دین حق کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیا۔ آپ کے عدل و انصاف سے متاثر ہو کر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ نے بہت سے علاقے فتح کیے اور اسلامی ریاست کو وسعت دی۔ شہادت سن 40 ہجری رمضان المبارک میں حضرت علی المرتضیٰ کوفہ کی مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے، لیکن شہادت سے پہلے میں آپ کو حضرت علی کے بارے میں بتاؤں گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا حضرت علی سے کیا رشتہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تمہاری میرے ساتھ نسبت ایسی ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون علیہ السلام کی، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت علی کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یعنی حضرت علی نے جو ہے نا کبھی کسی سے بھی اپنے ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ آپ نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے نا اپنی زندگی گزاری، اللہ کی خاطر، دین اسلام کی خاطر آپ نے لڑائی کی، کبھی کسی سے بھی ذاتی بدلہ نہیں لیا۔ ایک دفعہ ایک شخص مولا علی کے پاس آیا اور اس نے مولا علی سے ایک بہت ہی عجیب سوال کیا۔ اس نے کہا، یا علی، کیا اللہ کے پاس اتنی قدرت ہے کہ دنیا کو چھوٹا کیے بنا اور انڈے کو بڑا کیے بنا پوری دنیا کو انڈے میں بند کر دے؟
تو مولا علی فرماتے ہیں مولا علی نے اس کا جو سوال تھا اس کو سن کر بہت ہی مسکرائے اور مشکرانہ انداز میں ان کو جواب دیا اور فرمایا ہے اے بندہ خدا، تو کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے، مگر اللہ نے ایسا کر دیا ہے، مگر تجھے خبر نہیں۔ وہ شخص بہت حیران ہوا اور کہا وہ کیسے؟ مولا علی نے فرمایا تمہاری آنکھ میں جو گول سا موتی ہے وہ تو انڈے سے بھی چھوٹا ہے، مگر اس سے تم پوری دنیا دیکھ سکتے ہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ اس نے کہا ایسا ہی ہے۔ مولا علی نے فرمایا اللہ نے آنکھ میں پوری دنیا بند کر دی ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ کرم اللہ وجہہ کے بہت سے اقوال ہیں، انہوں نے جانوروں کے متعلق ہو یا انسانوں کے بارے میں ہو، اچھے اخلاق کے حوالے سے ہو، حسن معاشرت کے حوالے سے ہو، آداب مجلس کے حوالے سے ہو، تفسیر قرآن کے حوالے سے ہو یا فقہ کے حوالے سے ہو، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے بہت سے اقوال ہمیں ملتے ہیں، اور اس کو بہت سے علماء کرام نے، ہمارے فقہ نے ان کے متعلق لکھا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے، یہ سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ ان کی ساری باتیں حکمت سے لبریز ہیں، اگر ہم اس کو پڑھتے جائیں اور اس طرح اگر آپ لوگوں کو بتاتے جائیں تو میرے خیال میں کئی دن نکل جائیں گے۔ اگر خلوص کے حوالے سے حضرت علی، اس لیے میں چند ہی یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کو کوٹ کروں گی۔ اگر خلوص اور پیار کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو کوٹ کریں تو حضرت علی فرماتے ہیں کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں آخری زمانے کے لوگ بھیڑیے ہوں گے اور حکمران درندے، لیکن آج کل جیسے ہمارے پاکستان میں سچویشن چل رہی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ شاید آج کا ہی دور ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں درمیانی طبقہ کھا پی کر مست رہنے والے اور فقیرانہ در بکل مردہ، سچائی دب جائے گی، جھوٹ ابھرے گا، محبت صرف زبانوں تک محدود رہ جائے گی اور لوگ دلوں میں ایک دوسرے سے کشیدہ رہیں گے، نسب کا معیار زنا ہوگا، عفت و پاک دامنی نرالی سمجھی جائے گی اور اسلام کا لبادہ پوستین کی طرح الٹا اوڑھا جائے گا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہجۃ البلاغہ خطبہ 106 میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی کو دیکھیں تو انہوں نے غزوہ خیبر میں کس طرح انہوں نے خیبر کا جو قلعہ کموز کا جو دروازہ تھا اس کو اکھاڑ پھینکا تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 70 آدمی بھی اس کو اکھاڑ نہیں سکتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو بے انتہا محبت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے اور چھوٹے بھائی تھے، اور ایک اور چیز اسلام لانے والے سب سے پہلے بچے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو رہا تھا تو لکھنے والے کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ مدینے میں جائیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے ایک مسجد بھی ہے جہاں حضرت علی کا حجرہ مبارک تھا، وہاں پہ مسجد بنا دی گئی ہے۔ اور ہمارے پہلے اماموں میں سے ہیں حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زین العابدین، امام باقر علیہ السلام۔ تو یہ سارے ہمارے جو امام ہیں ان کا جو ہے سلسلہ نسب جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارا اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم سورج کو غور سے دیکھو۔ اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم سورج کو دیکھ نہیں سکتے تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھ سکو گے؟ تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تمام اقوال جو ہیں وہ سارے حکمت سے ہی لبریز ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کئی جنگوں میں حصہ لیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور حکومت بھی ماشاءاللہ بہت اچھا رہا ہے۔ یہ بعد میں اختلافات آئے، جنگ جمل بھی ہوئی، جنگ صفین بھی ہوئی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے ایک ایسے واقعات کوٹ کرتے ہیں کہ بھی ان کو جنگ جمل جن کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی اس کے لیے پچھتایا کرتی تھیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس کے لیے پچھتایا کرتے تھے جنگ و جمل کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت سن 40 ہجری رمضان المبارک آج کا دن ہے، جس دن میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں۔ آج کا ہی دن ہے جس دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ انیس کو ضرب لگی تھی لیکن شہادت آج کے دن ہوئی 21 رمضان المبارک کو آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی کوفہ کی ایک مسجد میں نماز فجر ادا کر رہے تھے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تلوار کا وار کر کے زخمی کیا، اور 21 رمضان المبارک کو آپ رضی اللہ عنہ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری آرامگاہ عراق کے شہر نجف میں ہے، جہاں آپ سب لوگ زواری کے لیے جاتے ہیں اور ان کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ ایز اے مسلم یہ ہم پر فرض بنتا ہے اور ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے۔ یہ ہمارے خلفاء راشدین ہیں جن کی تعلیمات سے ہم زندگی کے اصول سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو قرآن پاک ہے، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد حدیث ہے، حدیث کے بعد ہمارے خلفاء راشدین کی زندگیاں ہیں جو
تمام تعلیمات سے بھری ہوئی ہیں، چاہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، تو ان کی زندگی تعلیمات سے بھری ہوئی ہے۔ اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے۔ جو میرے بھائی بہنیں اعتکاف پہ بیٹھنا چاہتی ہیں تو وہ اعتکاف کا اہتمام کریں، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان میں کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ شعبان سے شروع کر لیتے ہوتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے ایز اے مسلم، میری تمام بہنوں سے بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آخری عشرہ ہے، اس میں ہم تمام مومنین، دیکھیں ملک کے حالات کس طرح کے ہیں اور ہمارے عالم اسلام کے کس طرح کے حالات چل رہے ہیں، تو تمام مومنین کے لیے، مومنات کے لیے، مسلمین کے لیے، مسلمات کے لیے آپ دعا بھی کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں، تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ بھی امن و سلامتی کے ساتھ رہے، اور آپ سب لوگ اپنے لیے بھی دعا کریں تاکہ اگلا رمضان بھی آپ لوگوں کو نصیب ہو سکے۔ رمضان کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو وہ کرتی ہوں کہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی امت کے لیے مخصوص کر دیتا ہے، اور تمام مسلمین کے لیے یہ ایک خاص مہینہ ہے جس میں جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں اس کا ثواب ہمیں 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آپ ایون میری جو بہنیں ہیں جو افطاری کا تیاری کرتی ہیں یا سحری کی تیاری کرتی ہیں، یہ بھی ان کی عبادت میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ روزے دار کا جو سونا ہے وہ بھی عبادت ہے۔ تو آپ لوگ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، ان کو آپ نظر انداز نہ کیا کریں اور ان کو کیا کریں، صدقے کا اہتمام کریں، فطرانہ ضرور آپ لوگ ادا کریں، صاحب حیثیت ہیں تو، اور ہر ایک پہ جو بھی روزہ دار ہیں ان سب پہ اوپر تو ہے، فرض ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ صلاۃ و تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ صلاۃ و تسبیح کا صحیح پڑھنے کا طریقہ کس طرح ہے۔ اور ایک دعا جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں، اس کا ایک جگہ پہ میں نے پڑھا تھا کہ اس کا ثواب جو ہے 20 لاکھ نیکیوں کے برابر ہے۔ میں دعا پڑھ دیتی ہوں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدن صمدن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو جب ایک دفعہ ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جب آپ اس کا اہتمام رمضان المبارک میں کرتے ہیں تو 14 کروڑ نیکیاں ایک دفعہ کہنے سے ملتی ہیں۔ تو میری تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ زیادہ تسبیحات بھی نہیں کر سکتے تو یہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں تاکہ اس کی زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہوں، اور آپ اپنے جو آپ سے پہلے چلے گئے ہیں ان کو ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں اور اپنی زیادہ سے زیادہ نیکیاں بھی کما سکتے ہیں۔ قرآن پاک کا اب زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے، کیونکہ قرآن پاک بھی رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تراویح کیونکہ یہ سنت موقدہ ہے، اس کا بھی اہتمام کریں، نوافل ادا کریں، نماز اشراق ہے۔ اور اگر آپ لوگ اکیلے میں ہیں تو اللہ کو یاد کریں، اگر آپ پریشانی میں ہیں تو درود شریف کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اداسی میں اگر آپ ہیں تو یا حی و یا قیوم پڑھیں، خوشی میں ہیں تو یا رحیم پڑھیں۔
اس حوالے سے میں آپ کو ایک اور چیز بھی کوٹ کرنا چاہوں گی. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاف کر دینا وہ خوشبو ہے جو پھول ٹوٹ جانے کے بعد بھی آتی ہے. اور ایک اور چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ کسی کا دل نہ دکھائیں، کیونکہ ہر چیز کا کفارہ ہے. دیکھیں ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم اس کا کفارہ ادا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم کوئی قسم اٹھاتے ہیں تو اس کا کفارہ ادا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ہر چیز کا کفارہ ہوتا ہے، لیکن کسی انسان کے دل توڑنے کا کفارہ نہیں ہے. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ کی زبان سے، آپ کے بیہیویئر سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کی وجہ سے کوئی انسان دکھی نہ ہو، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، ٹھیک ہے. تو آپ لوگ یہ کوشش کریں. میں ایک دفعہ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت داتا گنج بخش کا ایک واقعہ میں کوٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ان کے پاس ایک ہندو عورت آئی. وہ درس دے رہے تھے، اپنے تمام ان کے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور درس میں مشغول تھے کہ ایک ہندو عورت آئی اور انہوں نے کہا کہ گرم گرم پکوڑے ہیں. سرائکی میں کہتے ہیں کہ تتے تتے پکوڑے ہیں، کھا گنو. تو انہوں نے کیا کیا، ان کا روزہ تھا، انہوں نے وہ گرم پکوڑے کھا لیے. تو جو ان کے مرید بیٹھے تھے انہوں نے کہا، داتا گنج بخش ہجویری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کا تو روزہ تھا، آپ نے پکوڑے کیسے کھا لیے؟ تو حضرت داتا گنج بخش ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میرا روزہ تھا، مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کفارہ ادا کرنا ہے. میں نے روزہ توڑا ہے تو مجھے بتائیں میں کون سا کیا کفارہ ادا کروں. تو انہوں نے کہا آپ 60 مسکینوں کو، 60 لوگوں کو ان کی افطاری کرائیں، ان کے روزے رکھوائیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کفارہ ادا کرنے کو میں تیار ہوں، لیکن اگر اس عورت کا، اس بچی کا دل ٹوٹ جاتا تو میں اس کا کیسے کفارہ ادا کرتا. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو اور اچھی سیرت اپنائیں اور بچوں کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آئیں. بڑوں کا احترام کریں، بڑوں کا احترام کریں. اور آپ کے گھر میں اگر کوئی بوڑھے ہیں، والدین ہیں یا آپ کے کوئی دادا دادی ہیں تو ان کی بھی کیئر کریں اور رمضان المبارک میں ان کا خاص طور پہ خیال کریں. ویسے بھی آپ لوگوں کے اوپر فرض ہے. تو تھینک یو سو مچ.